अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम के ताल्लुक़ से हम सीखते हैं, आप और हम जानते हैं, रोज़ाना गुफ्तगू होती है, कुरान करीम की चंद आयात के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा, और कुरान करीम को हमसे करीब करते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, यानी कुरानी इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि ज़िंदगी बावक़ार अंदाज में कैसे गुजारी जाती है। अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है और हमें कैसा देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात 33 और 34 पर बात करवाएंगे अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से। अल्लाह ताला मुखातिबत फरमा रहा है और अहले ईमान से मुखातिबत फरमा रहा है। अहले ईमान कौन होते हैं, ईमान के तकाज़े क्या हैं, ये भी हम रखेंगे सवालात। ईमान क्या हमेशा एक ही हालत में रहता है या इसमें कमी और ज़्यादती होती रहती है? कुरान इस हवाले से क्या हमें नसीहत कर रहा है? ख़वातीन हज़रात, अपने ईमान की हिफाजत कैसे की जाती है, हम ये भी सवाल रखेंगे अपने मेहमान की खिदमत में। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाय नहीं होने दो। अल्लाह की इताअत को अलग रखा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अलग रखा जा रहा है। मैं युतिइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है। दोनों इताअतों में क्या फ़र्क है? इताअत अल्लाह की जाएगी, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं और करके दिखाएं, वो इताअत की जाएगी। अपनी मर्ज़ी से नेकियां या इबादतें तख्लीक नहीं होंगी। ख़वातीन वज़ा, अपने आमाल को ज़ाय ना करो। बाज़ नेकियों को घड़ कर और उनसे नेकियां मंसूब कर दी गईं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इबादत वो तो आमाल ज़ाय हो जाते हैं। नेकी वो कि जिसकी सनद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हो, और बदी वो कि जिसके करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो। डूज़ और डोंट्स दोनों बिल्कुल वाज़े हैं। कुफ्र करने वालों और राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहने वालों को अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है, उनके आमाल कैसे होते हैं? ना तो वो खुद ईमान लाए, ना खुद नेक आमाल किए, बल्कि जो लोग कुफ्र से अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं और हालत ईमान में दाखिल होना चाहते हैं, उनको भी रोका। अल्लाहु अकबर। बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सवालात उठेंगे बहुत सारे। तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जो इंतहाई मकबूल, इंतहाई महबूब, मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन हज़रात, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, आपका तारुफ़ कराना अल्फाज को ज़ाय कर देने के मुतरादिफ है। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلن يغفر الله لهم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے یہ ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ 30 سال تک، 40 سال تک یا 50 سال تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ کچھ سوالات میں نے رکھے تھے، میں انہیں وقت بچانے کے لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ پہلے تو 2-3 بنیادی نکات ہمارے ناظرین کی دلچسپی اور یاد دہانی کے لیے۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر سے قبل جو کچھ ہدایات قتال سے متعلق تھیں وہ عطا فرمائیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غلبہ دین حق کی جد و جہد جاری تھی، اس کا ایک فیز تھا 13 برس کا مکہ مکرمہ میں، جہاں کفوا ایدیکم کا حکم تھا ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا، اور مکہ مکرمہ میں لوہے کی تلوار نہیں چلی، گو کہ قرآن حکیم کی تلوار چلی ہے۔ سورہ فرقان آیت 52 ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی علیہ السلام، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان لوگوں سے۔ مدینہ شریف آمد ہو گئی، اذن قتال آ گیا، قتال کی اجازت آ گئی سورہ حج میں، اور سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد، اور سن 2 ہجری میں بدر کا میدان سج رہا ہے۔ تو کچھ ہدایات سورۃ البقرہ میں قتال کے بارے میں آئیں، اور کچھ ہدایات سورہ محمد میں بھی آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ نقطہ کہ سورہ محمد کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اچھا، یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا پردہ چاک کیا گیا، ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا گیا، ان پر راہ خدا میں نکلنا قتال کے لیے بھاری ہوتا تھا، ہجرت کا معاملہ ان کے لیے بھاری ہوتا تھا،
اور رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت کرنا ان پر بڑا بھاری تھا. تو منافقین کے اس طرز عمل کو بھی اس سورہ محمد میں بیان کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نقطہ ہے، کیونکہ آپ نے 2 آیات تلاوت کی اور ان 2 آیات میں بھی ہم نے دیکھا جو آخری الفاظ ہیں ان میں ایک جیسا انداز آپ کو ملے گا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. تو سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حکیم کا ایک صوتی آہنگ ہے وہ بڑا نمایاں ہے. قرآن کا اپنا ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اگر ناظرین اس کو کسی اور مفہوم میں نہ لیں، وہ ڈیوائن میوزک ہے جو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور اس کی ایک بڑی پیاری شکل یا بڑا ایک پیاری ترتیب ہمیں سورہ محمد میں بھی ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اچھے قراء کی تلاوت کو سنیں انشاءاللہ تعالی تو وہ جو جس اور موسیقیت کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں جب اوریجنل ملے گا انشاءاللہ تعالی تو گند سے جان بھی چھوٹے گی، اور انشاءاللہ یہ ہماری روحانی ترقی اور روحانی غذا کی تکمیل کا سامان بھی اس سے ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کی اجازت سے آپ نے جو بات فرمائی قرآن کے ردھم کے حوالے سے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس میں زندگی گزار دی، ہزاروں افراد کو مسلمان کیا، سامنے والے کی جو عقلی سطح ہے اس کے مطابق بات کی. جو میوزیشن تھے ان کو بلایا، قرآن سے قریب کیا اور فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کا ردھم کیسا ہے. قرآن کریم کے ردھم کو حاصل کر کے بہت سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ قرآن کا ردھم، اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اسی میں بڑا مشہور واقعہ، بڑا کوٹ ہوتا ہے وہ، ایک بہت بڑا میوزیشین آیا تو سورۃ النصر اس نے سنی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، ڈاکٹر صاحب میرا جو علم اور فن ہے وہاں یہ فٹ نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر تحقیق کی اور فرمایا کہ ہمارے استاد نے بچپن میں اس کو اس انداز سے بھی پڑھایا. اس ٹیکنیکل بحث میں نہیں جا رہا. جب وہ جواب اس کو ملا تو لٹرلی اس نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو اٹھا لیا اور جھومنے لگا کہ مجھے تو پورے کا پورا میرے فن کی سطح کے اعتبار سے، جو اس کی عقل تھی، اس کا انٹلیکچوئل لیول تھا، اس کے فن کے اعتبار سے کہتے اس کتاب نے مجھے اپیل کر دیا. تو سچی بات یہ ہے سبحان اللہ، کوئی سائنس کی فیلڈ کے اندر ہوگا، ایمبریولوجی کے اندر ہوگا، باٹنی کے اندر ہوگا، اوشنالوجی کے اندر ہوگا، کئی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. اب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو ہم سب کی توجہ اور موٹیویشن کے لیے یہ غیر مسلم کوئی اوشنالوجی کی فیلڈ میں ہے، اسٹرانومی کی فیلڈ میں ہے، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہے، باٹنی کی فیلڈ میں ہے، میوزیشین ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو 1 2 3 آیتیں اپیل کرتی ہیں اور یہ کفر سے اسلام میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو بورن مسلمز ہیں، ڈے 1 سے قرآن حکیم کے ماننے والے ہیں. ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق اور قرآن ہمیں کتنا اپیل کر رہا ہے یا ہم کتنا اپیل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اجازت سے ایک بات جو آپ نے بات فرمائی بالکل ایسا ہی ہے. غیر مسلم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر جتنے علوم آپ نے بیان فرمائے وہ کہتے ہیں ارے یہ تو انسانی کلام نہیں ہو سکتا. میرا سوال صرف بڑا مؤدبانہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کاش ہم ان غیر مسلموں کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیات پیش کریں جو ان کے شعبے سے متعلق ہیں. انہیں بتائیں کہ تم اگر اوشنالوجی کے آدمی ہو، تم باٹنسٹ ہو، تم فزسسٹ ہو، اللہ اکبر، قرآن یہ فرما رہا ہے. انہیں خود ریسرچ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ ہمارا کام یعنی ہم، اللہ اکبر، کون ہیں ہم؟ جی ہاں، اور ہم ہوا جتباکم، چن لیے گئے ہو. 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو آدم علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک اللہ نے چن لیا، اور اب ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کو چنا ہے نا. آپ کی بات بلند ہوتی ہے، میں پہنچاؤں گا کب انیس صاحب؟ میرا اپنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ایسا ہے. آپ نے انٹرو میں ایمان کی بات کی، یہ تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں مخاطبت کن الفاظ سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. تو کیا میں اس قرآن حکیم کو اپنے لیے محسوس کرتا ہوں؟ قرآن پاک کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، مگر کیا میں مس تو نہیں کر رہا؟ مجھے معلوم ہی نہیں
میں تلاوت کر رہا ہوں سورۃ الفاتحہ کی، میں تلاوت کر رہا ہوں کچھ آیات کی، میں تلاوت سن رہا ہوں کچھ آیات کی، مگر میں مس کیا کر رہا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں مس کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن پر ایمان زبان سے بھی ضروری، قرآن پر ایمان دل سے بھی ضروری۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صاحب ایمان کون ہوتا ہے؟ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ٹیکنیکلی مومن کون ہوگا، صاحب ایمان کون ہوگا؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبریں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی ان کی تصدیق کرنے والا مؤمن ہوگا۔ ورنہ اللہ کو ماننے والا تو یہودی بھی ہے، اللہ کو ماننے والا مسیحیت کا ماننے والا بھی ہے، آخرت کو ماننے والا یہودی بھی ہے، آخرت کو ماننے والا مسیحیت کا ماننے والا بھی ہے۔ ہم فرق کہاں کرتے ہیں کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ صاحب ایمان کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ البتہ یہ قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث شاہد ہیں کہ ہم سے تقاضا محض زبان کے اقرار کر نہیں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو نہ چنت کر لیں، بے خوف کر لیں اور بالکل مطمئن کر لیں، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول علیہ السلام پر اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ جی محض زبان کا اقرار کافی نہیں، ضروری ہے مگر زبان کا اقرار فقط کافی نہیں، یہ لپ سروسنگ فقط کافی نہیں، یہ محض دعوے کافی نہیں، تمہارے دلوں میں بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ورنہ منافقین تو کلمہ پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار تو جمعے میں پہلی صف میں ہوتا تھا، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن پاک یہی کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری، اور جب یہ ہوتا ہے معاملہ کہ ایمان کا دعویٰ دل میں بھی جاگزی ہو تو پھر ایک اور بحث آتی جس کو آپ نے انٹرو میں ٹچ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ اس میں ہمارے اسلاف کے ہاں بڑی دلچسپ مباحث ہیں۔ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فقہاء کے سردار ہیں، اور ایک طرف امام بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کے سردار ہیں۔ دونوں ہمارے اس امت کے محسنین اور بزرگ ہیں، اور دونوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق ایک بات کہی، اور دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام ہیں، وہ قانونی پہلو کو بیان فرماتے ہیں، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان کا ایک پہلو ہے وہ قول کا نام ہے، نہ یہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بالکل ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی فرمایا، امت کے بزرگوں نے بھی سمجھایا، امام ابو حنیفہ قانونی پہلو کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص گواہی دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ختم نبوت کا عقیدہ مانتا ہے اور حضور کی تعلیمات کو مانتا ہے، وہ اسلام کے فولڈ میں داخل ہو گیا۔ مثلاً اب یہ قانونی ایمان کے پہلو کیا کیا آئیں گے؟ ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے اور لیٹ سے اس کے دو بیٹے ہوں تو وراثت دونوں میں آدھی آدھی تقسیم ہو جائے گی۔ ممکن ہے ایک کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شراب پینے والا بھی ہو، سود خور بھی ہو، زنا کرنے والا بھی ہو، مگر ان گناہوں کی وجہ سے اس کا قانونی حق کم نہیں ہوگا۔ اور عین ممکن ہے دوسرا کلمہ پڑھتا ہی فقط نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے، عبادات کو بھی بجا لاتا ہے، احکامات پر بھی عمل کرتا ہے، تو کیا اس کے زیادہ عبادت گزار ہو جانے کی وجہ سے اس کے مرحوم والد کے ترکے میں سے اس کو حصہ زیادہ ملے گا؟ قطعا نہیں، قانونی سطح پر دونوں کا حق برابر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے نہیں رحمۃ اللہ، اور بالکل صحیح فرماتے، الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں، اور محدثین احادیث کے وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں جہاں اعمال کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام، گھٹتا بھی ہے بالکل صحیح، گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ قرآن کی آیت کوٹ کی گئی، جب آیات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے، اللہ اکبر ہلا دینے والا انداز بخاری شریف میں، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا۔ کیا مطلب؟ حالت ایمان میں یہ حرکتیں، یہ دل کا ایمان تو پھر رہتا نہیں ہے، قولی ایمان رہتا ہے، حقیقی ایمان نہیں رہتا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایمان نکل کر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے، سچی توبہ کر لے تو یہ اندر کا ایمان واپس آتا ہے۔ اور ہم جو کلام کر رہے ہیں ترغیب کے اسلوب میں، تشویق کے اسلوب میں، اور جو آیت کریمہ کا مزاج ہے، یا ایھا الذین آمنوا
بات ختم نہیں ہو گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں، اعمال کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں سے ہمارا جو آج کا موضوع شروع ہو جاتا ہے، صرف آپ کی اجازت سے آخری بات، یہ ہمارے بزرگوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان باتوں کو واضح کیا، ورنہ کئی مرتبہ تھوڑا سا کنفیوژن کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک قانونی پہلو ہے وہاں مسلمانوں کے دنیا کے حقوق برابر، ایک حقیقی ایمان کا پہلو ہے، ایمان اچھی محافل میں بڑھتا بھی ہے، بری محافل میں گھٹتا بھی ہے، نیک اعمال کے نورانی اثرات باطن پر پڑتے ایمانی کیفیت بڑھتی بھی ہے، اور برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے انسان کے باطن پر برے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ کبھی اللہ معاف رکھے، کبھی فرض نماز مشقت پہ لگ رہی ہوتی ہے اور اس میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی ایمانی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے، فرض کیا نوافل کی بھی کثرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ گھٹنا بڑھنا حقیقی ایمان کا یہ ثابت شدہ بات ہے، بس قانونی ایمان ایک پہلو ہے، حقیقی ایمان دوسرا پہلو، اور دونوں بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بالکل کلیئر ہو گئی بات یہ۔ آپ نے جو آخر میں گفتگو فرمائی آخری حصے میں کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ کمپنی وہ کون سی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، وہ صحبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ کے صحابہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ بیان فرما دیجئے۔ جی، یعنی ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہوئے جا رہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ ان حضرات کو اپنے ایمان کی دولت کی فکر تھی۔ اللہ اکبر، ہمیں فکر ہوتی کہ پیسہ لٹ گیا، گاڑی چوری ہو گئی، یہ ہو گیا، مہنگائی آ گئی، یہ ایشوز ہیں، ان کی ہم نفی نہیں کرتے۔ وہاں ایشو کیا ہے؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ارے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیں یا ابا بکر، ہم حضور کی مجلس میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کانی، ایک اور صحابی کہتے کانی انظر الی الجنہ، اللہ کے پیغمبر میں تو جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کانی انظر الی النار، اللہ کے نبی میں تو جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایمان کی کیفیت تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ہماری تو کیفیت ہی الگ ہے، حضور کی مجلس میں ہوتے کیا ایمان کی شان ہوتی ہے، اور حضور کی مجلس سے اٹھ کر آتے تو ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی۔ اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر مزاج رسول کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر، مگر جواب دے سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے، مگر جواب نہیں دیا۔ کہا چلو بھائی میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور آؤ اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان صحابہ کی عظمت کا معاملہ ہے۔ ہم تو معاف کیجئے گا کہ جواب نہیں بھی آتا ہو تو دینا پڑتا ہے بھائی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے صاحب اتنے بڑے صاحب علم ہیں جواب نہیں آتا۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ اکثر صحابہ جو فقہاء ہیں وہ کہتے تھے لا ادری، لا ادری، بھائی مجھے معلوم نہیں فلاں سے پوچھو، مجھے معلوم نہیں فلاں سے پوچھو۔ یہ صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا۔ بہرحال صدیق بھی کہتے ہیں اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی کبھی ہو جاتا ہے، آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پیاری بات عطا فرمائی، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک اس میں تسلی کا سامان دیا۔ اور یہ صحابہ کے واقعات ان کو اس تناظر میں لینا چاہیے۔ یہ سوال و جواب ہوئے، یہ اشکال پیدا ہوا، کوئی سوال پیدا ہوا، کوئی ایشو سامنے آیا، اور حضور نے رہنمائی عطا فرمائی، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا حنظلہ ہمیشہ یہ کیفیت نہیں رہتی، ساعتن فساعتن یا حنظلہ، وہ کبھی کبھی کی کیفیات کا معاملہ ہوتا ہے، ہر وقت ایک ہی تمہارا عالم رہے کیفیت کا، ایک ہی جگہ سٹیٹک رہو، اگر ایسا ہو جائے اور ایمانی کیفیت ایک انتہا پر ہمیشہ، تو فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ مگر ساعتن فساعتن یا حنظلہ کبھی کبھی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ایک تسلی آ گئی کہ بھائی ہمیشہ ایک اوپر ایکسٹریم پہ یعنی ٹاپ پر معاملہ نہیں رہے گا، یہ گھٹنے بڑھنے کا معاملہ رہے گا۔ البتہ وہ صحابہ جن کو اللہ سرٹیفیکیشن دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو فکر ہے۔ جی ہاں، وہ صدیق اکبر، ہمارے اساتذہ نے بڑی پیاری بات کہی، صدیق کا معاملہ تو یہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی، تو ان کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ جنت ملے گی۔ ان کا عالم کیا؟ حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آؤ حضور کے پاس چلو۔ اور صدیق کا عالم کیا ہے؟ کاش میں ایک چڑیا تیری طرح ہوتا جو مر کر ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، مگر ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ کاش میں ایک تنکا ہوتا جل کر راکھ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، مگر ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ جنت کو جن کو سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، ان کا عالم تو یہ ہو،
اور ہم نچنت ہو کر بیٹھ جائیں محض کلمے کے دعوے کے اوپر، تو یہ ہماری خوش فہمی بھی ہے اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف آئیں، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک جملہ، اللہ اکبر، میں نے دنیا میں ہر شخص کا احسان، اس کا بدلہ، جو بھی احسان مجھ پہ ہوا میں نے چکا دیا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور ان کے احسانات کا اجر وہ اللہ ہی ان کو عطا فرمائے۔ اللہ کیا اکبر، ٹریبیوٹ ہے حضور کی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کیا مقام، سبحان اللہ سبحان اللہ، ثانی اثنین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اب بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم ذرا ان آیات پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ یہاں پر اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت الگ، اطیع الرسول الگ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کو ذرا واضح کر دیجئے۔ اچھا، عبادت ہم کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، وہ عبادت اگر اطاعت کے بغیر ہو، اس تعلق سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اس آخری والی بات کا جواب تو اسی آیت میں ہے۔ جی، وہ ابھی آگے آئے گی۔ بالکل، یعنی ایک نقطہ تو فوراً آ جائے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، اور جو آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ خود ساختہ نیکیاں ہیں، خود ساختہ شریعت ہے، خود ساختہ دین ہے، خود ساختہ اعمال ہیں، اور اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، آگے اللہ کہتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اگر اس کنڈیشن کے ساتھ تمہارا عمل نہیں ہے تو وہ ضائع ہوگا، مقبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب آ جاتے اطاعت پر جو آپ نے فرمایا۔ بارہا ہم نے جملہ یہ بات پیش کی ہے، عرض کی ہے، اور بارہا ہمارے اس فورم پر ڈسکشن میں بات آتی ہے۔ 11 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ دو باتیں اس طرح ہی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، 11 مرتبہ تقریباً۔ اور کچھ جگہ اللہ تعالیٰ، یہ شمار میں 2 ہیں باتیں، جی ہاں، حقیقت میں ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ انفال میں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو۔ باتیں 2 ہیں، اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں، یہ واحد ہے۔ پہلے پکارے 2 آ رہی ہیں، لیکن آگے اللہ فرما رہے اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس بات کی طرف لما یحییکم، جو تمہیں زندگانی عطا کرنے والی۔ شمار میں 2، حقیقت میں یہ ایک بات ہے۔ اور اگلی بات جو آپ نے آیت کریمہ بھی پیش فرما دی، سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ نے بندوں سے براہ راست معاملہ نہیں کیا نا، اللہ نے ہر گھر میں تو کتاب کا ورژن نہیں بھیجا، کتاب کا نسخہ نہیں بھیجا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ واضح کریں گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، اے نبی ہم نے آپ پر الذکر قرآن نازل کیا۔ اللہ چاہتا ہر گھر میں 10 کاپیز آ جاتی، نہیں کہ نہیں، آپ پر نازل کیا، آپ تبیین کریں گے، وضاحت فرمائیں گے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے براہ راست معاملہ نہیں کیا، اللہ نے قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعہ عطا فرمایا، اللہ نے دین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعہ عطا فرمایا، اور اللہ نے ان کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب اللہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہوگا، وہ اللہ نے آ کر نہیں بتایا، وہ محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں، مگر یہ جو آیت النساء کی آیت نمبر 80 وہ بتا رہی کہ رسول کے پیچھے آؤ گے، رسول کے مطابق آؤ گے تو اس کی اطاعت ہوگی۔ اور یہاں ایک بڑا حساس جملہ ہے کہ بڑا دلچسپ ہے، اطاعت، بلکہ 2 جملے آئیں گے۔ اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، حق تو اس کا ہے، عملاً محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حساس جملہ کیا ہے؟ بڑا عجیب ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شمار میں اطاعت الہی پہلے ہے، عمل میں اور اصل میں
اطاعت محمد پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ ہوگی۔ جی ہاں، لیکن یہ اطاعت تو اس کی سرحدیں اتباع سے مل جاتی ہیں نا۔ ہاں، یہ اب اگلا ایک اگلا درجہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس درجے پر آنے سے پہلے جی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سے پہلے جی دونوں اطاعتوں میں ہاں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، آپ نے لفظ عبادت بھی استعمال کیا، جی وہ تو ہے ہی اللہ سبحانہ جی وتعالی، ہاں بالکل۔ ایاک نعبد والی بات۔ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت کا مفہوم ہے دلی آمادگی سے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ سبحان اللہ۔ الفاظ قرآن حکیم آتا ہے طوعاً و کرہن۔ طوعاً کیا ہے؟ دلی آمادگی سے جھکنا۔ کرہن کیا ہے؟ نہ چاہتے بھی کرنا تو پڑے گا۔ تو عبادت میں اطاعت کے لفظ میں ایک حسن کیا ہے کہ جو حکم کے تابع ہونا ہے وہ دلی آمادگی کے ساتھ، یہ تو اطاعت کا مفہوم ہو گیا۔ اور اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ عملاً کس کی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی۔ مثال سادہ ہے، نماز کس کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مگر جب تک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عمل کے مطابق نہیں کروں گا، اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو نہیں سکے گا۔ تو ہم شمار کرنے میں ٹھیک ہے، وہ بات دو بالکل باتیں واضح بیان ہو کرتے گئی، ہیں، بالکل۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے بات ایک اور جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت میں ایک بات ہے اور جڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم بالکل واضح کر دیتا ہے چیزوں کو تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھ لیں۔ آپ تو بہرحال یعنی آپ کا مقام تو ہم بھی سیکھنے والے عالم ہیں، آپ یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ بجا اچھا، اس کو میں کیوں عرض کر رہا تھا؟ یہ اگلا درجہ ہے۔ جی، ایک اور پہلو بھی ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، اور اس سے ایک اور بھی پہلو نکلے گا انشاءاللہ۔ عام طور پر اہل علم بیان فرماتے ہیں اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ ڈوز اور ڈونٹس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، دونوں ضروری ہیں۔ تو ڈوز ہو گئے کرنے والے کام، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے منع فرما دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات سے منع فرما دیا، دونوں سے رکنا ضروری ہے۔ عام طور پر اطاعت کا دائرہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس سے متعلق ہے، احکامات سے متعلق۔ ذرا سادہ کر لو ایگزامپل کو، اگر 100 مارکس ہیں تو 60% پروفیشنل اسٹڈیز کے اندر منیمم مارکس ہوتے ہیں، تو اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اب جو آپ نے آیت کریمہ سنائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دعوے کے لیے اتباع رسول کا ثبوت ہم سے مانگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتباع کے اعتبار سے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اتباع کا تعلق اور میدان صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق نہیں ہے، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سے آگے کی بات بھی ہے۔ اب تو پیغمبر کی چاہت کو بھی دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حتی الامکان پیغمبر کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کی جائے گی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت الہی کا دعویٰ صرف 60% کو فالو کر کے پورا نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، احکام سے آگے بڑھنا پڑے گا، اور پوری زندگی کو سامنے رکھ کر حتی الامکان آگے سے آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ کرنے چلو گے تو کیا ہوگا؟ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، اتباع رسول کے عمل پر آتے ہو تو یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا میدان عام طور پر اطاعت کا میدان، احکام، اور اتباع کا میدان اس سے آگے کا ہے، اور ہمیں اس اطاعت والے پہلو سے اور آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر حتی امکان قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شیخ صاحب کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا میں دعوے دار ہوں، بلکہ وہاں تو اشد حبا للہ کی بات ہو رہی ہے، شدید محبت اللہ تعالیٰ سے۔ اگر میں اللہ سے شدید محبت کرتا ہوں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہوں، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر قربان، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رسول سے محبت تو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی محبت سے غافل ہو گئے ہوں۔
سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اب ذرا سا اس کو ہم پھیلاتے ہیں، وہ رسول سے محبت جو ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، اس محبت کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے ایک اور انداز سے دیکھیں، جس طرح اللہ اطاعت کو جوڑ کر بیان فرماتا ہے، جی ہاں، اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت کو بھی جوڑ کر بیان فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور تقاضا کیا کرتا ہے؟ ہلا دینے والی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں تمہارے باپ اور بھائی اور بیٹے اور بیویاں اور رشتہ دار 5 رشتے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مفت میں نہیں ملا، محنت کی تھی، اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اور وہ تجارت جو چلتی ہوئی تجارت ہے جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، یہ 5 جمع 3 8 محبت ایک پلڑے میں رکھ لیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو دھمکی اللہ کی طرف سے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے عذاب یا موت کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ نے 3 محبتیں بیان فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، 8 محبت ایک طرف، ذرا دیکھ لیں کون سی محبتوں کا پلڑا بھاری ہے، اور اگلی بات اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک قلبی معاملہ ہے، اظہار ہوگا عمل سے، اور عمل کے لیے جامع اصطلاح آئی ہے جہاد کی، گناہوں سے بچنے کے لیے اسٹرگل، اطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل، دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جہاد، یہ سارا مستقل عمل، اس کو ٹائٹل دیا گیا، عنوان دیا گیا جہاد کا۔ محبت کا دعویٰ عمل کا ثبوت مانگتا ہے، اور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے تو کیا وہ اللہ سے محبت نہیں کر رہا ہوگا؟ اسی کو تو عرض کر رہے ہیں، یہ دونوں محبتیں تو جڑی ہوئی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہو اور وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہو؟ اور اگر دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ محبت کا نرا دعویٰ ہے جس کا عمل کا ثبوت نظر نہیں آتا۔ یہ قولی اقرار اور عملی انکار ہے۔ محبت اطاعت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور وہ اطاعت ہمیں قرآن اور صاحب قرآن بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس ذیل میں، اور لا تبطلوا اعمالکم، اب یہ یعنی یہ اعمال کا نافع ہونا ضروری ہے کہ وہ اطاعت ہو رہی ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی میرے اعمال کے نافع ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے۔ تو ذرا اس کو کھولیے گا۔ اچھا قرآن کریم میں ایک اور لفظ آتا ہے، وہ حبطت اعمالکم، یعنی وہاں پر حبط اعمال کی بات، یہاں لا تبطلوا، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، وہاں فرماتا ہے اللہ سورہ حجرات میں حبط ہو جائیں گے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ ایک ہے کہ کچھ نیکیاں تھیں اور کچھ حرکتیں ایسی کر ڈالیں جن کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں، مثلاً سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے روبرو اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو کہ جیسے ایک دوسرے سے لائٹر موڈ میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، یعنی کوئی ایمان تھا، کوئی اطاعت بھی تھی، کوئی عبادات بھی تھیں، کوئی نیکیاں بھی تھیں، مگر یہ جو تم نے رسول اکرم علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے کوتاہی کا معاملہ برتا، وہ نیکیاں تھیں، مقبول بھی تھیں، مگر اب وہ نامقبول ہو جائیں گی، وہ حبط ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا۔ اچھا یہاں جس کانٹیکس میں جس تسلسل میں بات آ رہی ہے وہ ایک پری کنڈیشن کا معاملہ آ رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ تو پری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے۔ اگر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے برعکس یا اس کے خلاف جا کر تم کوئی عمل کر رہے ہو
تو وہ باطل ہے، اس کی قبولیت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حبت میں کیا ہے؟ قبول تھے یا مقبول تھے، اعمال تھے، ایمان تھا، اطاعت تھی، مگر حرکت کیا کی؟ گستاخی رسول کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا معاملہ اور کچھ اور اعمال بھی، تو اعمال تھے مگر وہ ہو گئے ضائع۔ یہاں تو اگر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی پری ریکویزٹ اور پری کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی تو اس عمل کا مقبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو ابطال اعمال کا ذکر قرآن حکیم اس مقام پر کر رہا ہے۔ یہاں پھر میں آپ کی اس بات کو یاد دہانی کے طور پر، خود ساختہ نیکیاں، خود ساختہ اعمال، خود ساختہ دین، خود ساختہ رسومات، اور ان کو لیبل دینا اللہ کے دین کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق والا معاملہ۔ تو نہیں، عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے مطابق ہو، جس کی دلیل وہاں سے آتی ہو۔ جو بلکہ بڑی پیاری بات ہے، اگر یہ اعمال اطاعت الہی اور اطاعت رسول علیہ السلام کے سانچے میں ڈھل نہیں رہے تو ان کی تو قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عمل بظاہر نیک ہے جی، لیکن اطاعت جو ہمارا موضوع ہے کہ وہ اطاعت کے ذیل میں نہیں آ رہا۔ جی، مثال کے طور پر ایک یتیم خانہ بنوانا ہے، بہت اچھی بات ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ 3 کروڑ روپے۔ ایک چیریٹی پروگرام کیا جائے، فنڈ ریزنگ ڈنر بالکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں شہر کی ممتاز رقاصاؤں کو بلایا جائے اور کچھ ٹکٹس اس پہ بینرز لگا دیے گئے اور 3 کروڑ کی جگہ 4 کروڑ جمع ہو گئے۔ کام اچھا ہے۔ وہ قول یاد آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے۔ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، حق کا کلمہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کے ذریعے باطل مطلوب ہے۔ انیس صاحب، آپ کی بات بلند ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا اصول بڑا پیارا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو مشہور آیت ہے نا، آیت البر، نیکی کی حقیقت والی، اس کے ذیل میں بھی سمجھایا، سورہ عصر کے درس کے ذیل میں بھی 3 بنیادی اصول ہیں عمل کی مقبولیت کے اعتبار سے، اور آپ نے کہا تھا نافع ہو سکیں گے نہیں اعمال۔ نمبر 1 نیت کا معاملہ، تو اخلاص نیت شرط لازم۔ نمبر 2 جو عمل کر رہے ہیں وہ خلاف شریعت نہ ہو، مثلاً آپ نے کہا جی ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، ہم یتیم خانے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر فنڈ ریزنگ کے لیے جو رویہ اور راستہ اختیار کیا گیا وہ خلاف شریعت ہو گیا۔ اور تیسری بات ہے کہ عمل سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاص نیت کا معاملہ اور عمل کا منکر نہ ہو، وہ یعنی شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نافع ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے اور ایک آخری حصہ آج کی آیات کے حوالے سے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا انہیں، کن کو؟ جو کافر ہیں، کفر کے مرتکب ہوتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ قریب آتے تھے نیک اعمال کے، راہ خدا سے انہیں روکتے رہے کہ اس طرف مت جاؤ۔ تیسری چیز، مرتے دم تک کفر پر جمے رہے، تو ان کی یہ ہٹ دھرمی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 3 طبقات بیان کر دیے گئے، انہیں آپ واضح کر دیجئے، کھول دیجئے اور ٹو ڈوز کے حوالے سے امت کو تعلیم کر دیجئے۔ جی، پہلی بات تو ہے کہ کھلے کافروں کا ذکر آ رہا ہے اس مقام پر، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، مراد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔ اچھا، یہ صدو کا جو لفظ آتا ہے نا، صدہ یا صدو عربی جو اسلوب میں ہم سمجھتے ہیں، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ یہ بڑا جرم ہے، خود تو رکے، خود تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے دعوت محمدی کو رد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی روکنا، یہ اور بڑا مزید فی اسے کہا جائے گا کہ جرم ہے۔ تو صدو کے ذیل میں خود رکنا بھی شامل اور دوسروں کو روکنا بھی شامل۔ اچھا، یہ حرکتیں کرتے رہے
لیکن مرنے سے پہلے کو توبہ کر لے تو اللہ کفر کو بھی معاف کر دے گا، سچی توبہ والے کو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلا سارا مٹا دیتا ہے، مگر انہوں نے اللہ کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پیغمبر دعوت دیتے رہے، اصحاب خیر دعوت دیتے رہے، مگر یہ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور مرتے دم تک کفر ہی پر رہے۔ اب کفر پر چلا گیا تو ہرگز بخشش نہیں ہے، ہرگز نجات نہیں ہے، اور اللہ ہرگز ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کھلے پکے کافروں کا ذکر آ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر قائم رکھے۔ ضمناً ایک بات ہے، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ ہم مسلمان معاشروں کی بات کر رہے ہیں، یہ بات پوری ہو گئی۔ ٹھیک، آج یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ ہاں جی، اب یہاں پر کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لے لی جائے۔ جی، اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی مانتے نہیں ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مانتے نہیں۔ ایک تو یہ حرکتیں ہیں جو کہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں پر شدید عذاب اور وعیدیں بھی ہیں، اور ایک ہے دوسروں کو ماننے نہیں دیتے، دوسروں کو عمل کرنے نہیں دیتے۔ ہماری کتنی پیاری بیٹیاں اس معاشرے کے اندر جن کی طرف سے یہ کامنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں اگر ہم حجاب اختیار کرنا چاہیں، پردہ کرنا چاہیں۔ کراچی کی بعض یونیورسٹیز میں آپ کا بھی تجربہ، ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، نقاب میں خاتون مجھے کہتی ہے ایک طالبہ، سر میں یہاں کر سکتی ہوں اس ماحول میں، مگر میرے گھر والے مجھے نقاب کرنے نہیں دیتے، میرے گھر والے مجھے عبایا پہننے نہیں دیتے۔ تو کیا ہم روک نہیں رہے؟ نوجوان لڑکا ہے، ماں باپ کا بڑا پریشر ہے، وہ کہتے ہیں اماں ابا میں حلال لا سکتا ہوں، گھر میں حرام نہیں لا سکتا، مگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو کس میں مجبور کر رہے ہو؟ حرام کے اوپر مجبور کر رہے ہو۔ اسی طرح آپ گنتے چلے جائیے بہت سارے معاملات کہ خود تو رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تو حکم دیا تھا تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے، اس امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا، اور آج امتی بدی کی دعوت دیتے ہوں اور جو ہے وہ معروف سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں، تو ذرا اندازہ کر لیں ہمیں کس کام پر لگایا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر، اور آج نہی عن المنکر کے بجائے منکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور امر بالمعروف کے بجائے فرائض و واجبات سے روکنے میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں؟ ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور زندگی کی آخری سانس کفر پر قائم رہتے ہوئے گزر جاتی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ آپ جانتے ہیں کہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے، بڑے بڑے موضوعات ہیں ان دونوں آیات میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات 33 اور 34 میں، لیکن وقت کیا مکمل ہوا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر کا نام ہے فیصل شہزاد صاحب ہیں، شہر کا نام یہاں پہ بتایا نہیں گیا۔ موبائل نمبر ہے؟ جی موبائل نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل شہزاد صاحب شہر کا نام بلکہ پورا اپنا ایڈریس ضرور بھجوایا کریں آپ لوگ، تاکہ آپ کا گفٹ آپ کے گھر پہنچانے میں آسانی ہو۔ بہرحال آپ کا موبائل نمبر ہے تو آپ کو کال کر کے آپ کا ایڈریس لے لیا جائے گا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی قدر اور قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انسان کی قدر اور قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔